Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, आज हम जानेंगे स्टेरॉइड्स के हवाले से। स्टेरॉइड्स क्या हैं? कोई नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ है या आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक चीज़ है? इसकी इनटेक से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इससे फ़ायदा भी होता है? और आपकी अगर ये बॉडी में आप इन स्टेरॉइड्स का इनटेक ले रहे हैं तो क्या ये ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है? ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं जिनकी जान चली गई स्टेरॉइड्स लेने की वजह से। अब तो टीनेज ग्रुप में भी ये एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है स्टेरॉइड्स लेने का, शॉर्टकट टू सक्सेस इन अ सेंस कि उन्होंने अपनी बॉडी फॉर्मेशन को 3 से 4 दिनों में अगर बदलना है, फैट लूज़ करना है या वेट लूज़ करना है या कोई क्रैश डाइट के ज़रिए अपने आप को रिजुवनेट करने की कोशिश करते हैं तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, औरत, ख़वातीन हज़रात हर एज ब्रैकेट में, आइदर वो टीनेज हो, 20s हो, 30s हो, 40s हो, 50s हो, 60s के भी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO थेरेपी एंड बियॉन्ड साइको एनालिस्ट मिस्टर अली मुर्तज़ा कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है। सिंपल हम ये जानेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? गुड सर, थैंक यू। सर मुझे ये बताइए स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो डिफाइन करें एक सिंपल टर्म में जो हम लेमैन को बता सकें। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंड है लोगों में फ़िटनेस का। हर इंसान जो है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है, एक सर्टेन अपनी बॉडी स्ट्रक्चर वो अचीव करना चाहते हैं। स्टेरॉइड का ज़्यादातर ट्रेंड जो देखने में आता है ना, वो स्पोर्ट्समैन के अंदर आता है। देखने में आया है कि ज़्यादातर स्टेरॉइड ज़्यादा वो यूज़ करते हैं लोग जिनका ताल्लुक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के साथ होता है। और ये वो लोग हैं जो बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेरॉइड की भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, जिसको हम विजुअल एडिक्शन कहते हैं। ये लगाने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखती है कि इंसान जब अपने आप को एक दफ़ा सुपर फिट पोजीशन में देख लेता है स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करके, उसके बाद जब वो अनफिट होता है तो वो सुपर डिप्रेसिव सिंड्रोम में चला जाता है। ओह, इतना डिप्रेस हो जाता है कि फिर वो कहता है कि अच्छा, और फिर वो कोशिश करता है कि मैं नेचुरली अब अपने आप को उसी लेवल पे ले आऊँ, लेकिन वो नहीं ला पाता बिकॉज उसकी बॉडी एनहांस्ड परफॉर्मेंस उसकी एनहांस हो चुकी होती है एक ड्रग के थ्रू, तो अब वो उस पर नहीं चलती। तो फिर वो क्या करता है, वो फिर यूज़ करता है, और फिर होता है कि वो यूज़ करता रहता है, करता, और बकाया जितनी ज़िंदगी उसकी होती है वो तकरीबन वो यूज़ करता रहता है, जितनी भी होती है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि स्टेरॉइड यूज़ का ताल्लुक जो है, ये एडिक्शन है बेसिकली, और ये विजुअल एडिक्शन है। मतलब इसका ताल्लुक देखने से होता है। जब इंसान अपने आप को फिट देखता है उसको बड़ा मज़ा आता है, डोपामिन रिलीज़ होते हैं, वही केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपके किसी भी नशा करने पे रिलीज़ होते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोफेशनल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट अब देखने में ये आ रहा है कि जो वो लड़के, वो बच्चे जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट नहीं लेके चलना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब वक्त ऐसा आ गया है, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जब वो देखते हैं लोगों को फिट तो वो कहते हैं हमने भी ऐसे होना है, बाय होक बाय क्रोक। अच्छा, स्टीरॉइड्स के बारे में आप ज़्यादातर नहीं देखेंगे कि लोग पॉडकास्ट करें या लोग इस पे बातें करें, बिकॉज़ बहुत से मेरे भी भाई बंधु जो हैं मुझसे नाराज़ होंगे, मेरे दोस्त, मेरे बडीज़, मेरे जिम पार्टनर्स हो सकता है मुझसे नाराज़ हों इस बात को करने पे। लेकिन मैं उनको ये बात गाए बगैर कहता रहता हूँ कि यार आप जो मर्ज़ी कर लो, है तो ये नुकसानदेह। यानी कि आप प्रमोट नहीं करते बिकॉज एब्सोल्यूटली नो, ये एक एब्सोल्यूटली नो। सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल नुकसानदेह तो चीज़ है। यानी कि स्टेरॉइड्स आज हम इसको कंसीडर कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है जो कि इनऑर्गेनिक है और ये खुद से मैन मेड है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। सिर्फ़ वक्ती नुकसान। फ़ायदा होगा लेकिन बाद में इसके ड्रॉबैक्स और इसके जो नुकसानात हैं वो आपकी जान तक ले सकते हैं, राइट? वक्ती फ़ायदा अगर आप इसको इस सूरत में कहें कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी, क्योंकि स्टेरॉइड से बनाई हुई बॉडी वो 2 महीने से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। यानी कि वक्ती है, वो सिर्फ़ 2 बिल्कुल महीने के माया लिए है और है। वक्ती है, फेक है। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 महीने के लिए वो फ़िज़ीक उनकी जो भी उनकी बॉडी बनेगी सो बनेगी, उसके बाद जैसे ही उनके गेन्स ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे, वो फिर इंजेक्ट करना शुरू हो जाएँगे। ये एक बहुत बड़ा साइकिल है, मैं आपको बताऊँ, और लोगों ने अपनी, मेरे बेतहाशा दोस्त, मैं इक्का-दुक्का 3 नहीं कहूँगा, कम से कम 15 से 16-17 मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो डायरेक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल के लड़के थे जो स्टीरॉइड की वजह से जिनकी डेथ हुई है। और एक तो बैच एक ऐसा आया था जिसके अंदर 4 मेरे दोस्त एक ही लाइन में विदिन द सेम वीक उनकी डेथ हुई थी, और सबको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो सर ये बताइए स्टेरॉइड्स चले जो बच जाते हैं और जो स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको इस तरह से हिट नहीं करती कि उनकी जान नहीं जाती, तो फिर उनको और किस तरीके से ये तंग करती है उनकी ज़िंदगी में? उनकी और बॉडी में क्या चेंजेस या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर औरत ले रही है तो क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? मर्द ले रहा है तो क्या वो भी प्रॉब्लम होता है देखिए, रिप्रोडक्शन आपके साइकिल में जेंडर उनके? चेंज हो जाते हैं। देखिए, इसमें अगर आपको इसको बात कहूँ, इट इज़ नॉट इवन फनी व्हेन आई टेल यू दिस, कि लिटरली जेंडर चेंज हो जाते हैं। लिटरली फीमेल
کے اندر میل آرگنز اور میل کے اندر فیمیل آرگن ڈیولپ ہو جاتا ہے. دس از ہاؤ. یہ جب لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جاتے ہیں اور اپنا جینڈر چینج کرا کے آتے ہیں, یہی تو وہ چیز ہے. نہیں تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیرائڈس کے استعمال سے آپ کو جو سائڈ افیکٹس آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں انآرگینک پاؤڈر کی فارم میں جو بھی آپ لے رہے ہیں, اس سے آپ کے ہارمونز اور پورا باڈی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کی جینڈر فارمیشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈیولپنگ ٹورڈز دی ادر سائڈ. میں یہی آپ کو بتاتا ہوں. فیمیل تو میل. زیادہ تر لوگ اسٹیرائڈ کی صورت میں کیا لیتے ہیں, جیسے ٹیسٹوسٹیرون میل کیمیکل ہے, ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹرون جو ہے وہ فیمیل کیمیکل ہے. اب اگر کسی نے لیٹ سپوز ایک بندے نے اپنی باڈی کے اوپر کام کرنا ہے تو آبویسلی اس کو اس کی باڈی کے جو اسٹیٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو باقاعدہ ان لوگوں کے چاہیے جو اس کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہیں. بالکل. تو اگر انہوں نے اپنی اپر باڈی اپنی چیسٹ کے اوپر کرنا ہے تو دے ول ہیو ٹو انجیکٹ سنتھیٹک ایسٹروجن. سنتھیٹک ایسٹروجن وہ انجیکٹ کریں گے تو دے ول ڈیولپ sort of bulky and a female like chest. اسی طریقے سے جب وہ نیچے پیٹ کی طرف آتے ہیں اس کے لیے ان کو سرٹن کچھ لینے پڑیں گے. مسل اسپیسیفک انجیکشنز ہوتے ہیں, پھر گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں. وہ گروتھ ہارمونز لیتے ہیں ایکسیسولی بڑا کرنے کے لیے مسل کو. اچھا اسے مسل کی ڈسٹروفی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, اٹروفی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑا پرابلم جو ان کا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اندر کینسر سیلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی چیزوں کا. یہ کوئی ایک اسپیسیفک میں آپ کو نہیں بتا رہا, بلڈ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ساتھ ساتھ جب وہ اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 سال میں اچیو کرنا ہے وہ ہم 3 مہینے میں کر لیں. اتنی جلدی جب وہ کرتے ہیں تو آدمیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آدمیوں کا جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ شرنک کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ آف اے ڈاٹ, وینشز. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹارٹس بیکمنگ اے فیمیل, اور فیمیل کے ساتھ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. ان کے فیشیل ہیئر آ جاتے ہیں, اور میں بڑی فیمیلز ہیں جو پرو باڈی بلڈنگ کے اندر اسٹیرائڈ یوز کرتی ہیں. آج کل آپ زیادہ تر جمز میں جب دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ شریڈڈ ہیں, جس کی وینز بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, جو بہت زیادہ میلز کی بات کر رہا ہوں, میل اور فیمیل ریگارڈلیس, تو سمجھ جائیں کہ یہ اسٹیرائڈ یوز پہ ہے. اب وہ اسٹیرائڈ یوز کر کے رہا ہے کہ اگر آپ ٹیسٹوسٹیرون باہر سے سنتھیٹک ٹیسٹوسٹیرون اپنی باڈی میں انجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہو, تو آپ کی باڈی کا جو وہ آرگن ہے جو ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرتا ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرنا بند کر دے گا, بیکاز باڈی میں ایک سیٹائٹی سینٹر ہوتا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایکسیس ہو گیا ہے, اب اور کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ باہر سے ایکسیسو ٹیسٹوسٹیرون انڈیوس کری جا رہے ہیں اور باڈی اپنا نہیں بنا رہا, تو ایک وقت آتا ہے باڈی بالکل ختم کر دیتا ہے ٹیسٹوسٹیرون بنانا, اور پھر باہر والا بھی اثر نہیں کرتا, کیونکہ اب باڈی کا جو آپ کا اندر والا فنکشن تھا وہی ڈیڈ ہو گیا. دس ہیپنز آفٹر اے کپل آف ایئرس. اچھا جیسے آپ نے بھی ایک بات پوچھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے افیکٹ نہیں کر وہ نارمل لائف زندگی گزارے. نہیں, اسٹیرائڈ کے یوز کے بعد کوئی نارمل اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, کیونکہ جو اس نے اپنا نقصان کرنا ہے نا وہ کر جاتا ہے. اچھا کئی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ اسٹیرائڈ یوز کیا اور اس کے بعد کبھی نہیں کیا, آپ نے ایک آدھا کمپٹیشن کھیلا اور کبھی نہیں کیا. نو دیز پیپل, ان کے منیملسٹک ایفیکٹس ہیں لیکن منیملسٹک یعنی کہ ہوتے ہیں. آپ نے ایک چمچ میں بھی ایک جو کیا ہوتا ہے, کیا یہ کوئی پاؤڈر ہوتا ہے پانی میں ڈال کے؟ نہیں, یہ انجیکٹیبلز ہوتے ہیں زیادہ, یہ ٹیبلٹ فارمز میں ہوتی ہیں, کیپسول فارمز میں ہوتے ہیں, پاؤڈر وغیرہ نہیں ہوتے. پاؤڈر تو وہ وے پروٹین اور وہ سارے سپلیمنٹ پاؤڈر ہوتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہوتے. یہ بوگس انڈسٹری ہے, سوئے بیسڈ ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا پرابلم آگے سے کیا آتا ہے, پھر یہی آتا ہے کہ بندے کی شادی ہو جاتی ہے, بچے نہیں ہو رہے. جی بچے کیوں نہیں ہو رہے, یہی وجہ ہے. کیونکہ آپ نے وے پروٹین بھی لیا تو بھی سائیڈ افیکٹس ہیں, بیکاز کچھ چیزیں باہر سے اپنے دیکھیں. سوئے بیسڈ, سوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے, سوئے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کو کل کر دیتی ہے. آپ کو مسل تو دے دے گی, ٹیسٹوسٹیرون ختم کر دے گی, تو آپ کا مین ہوڈ آپ سے لے لے گی, آپ کو مسل دے دے گی. ٹھیک ہے, اب آپ نے وے پروٹینس کی بات کی, اب ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ جم کے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جم کا ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو پروٹینس ہوتی ہیں, سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں, جو یوزلی آپ دیکھتے ہیں چاکلیٹ فلیور میں مائلو ہو گیا یا کوئی اور آپ دیکھ لیں, کوئی اور قسم کے ماڈیولز ہوتے ہیں, سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو بچیاں بھی لیتے ہیں, وہ نارمل وہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں مائلو میڈیکل اسٹور سے جو آپ لیتے ہیں, مائلو تو از ناٹ اے سپلیمنٹ, یہ تو ایک چاکلیٹ ملک ہو گیا. نہیں, مائلو کی طرح وہ جب نام نہیں آ رہے میڈیکل ٹرمز میں, مطلب ہم بھی بچپن میں پیتے تھے, ماڈیول اور اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں. اچھا وہ نیوٹرینٹس ہیں, وہ مائکرو نیوٹرینٹس کی شکل میں جو ہوتے ہیں, وہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, وہ جو بچوں کو دیتے ہیں, جیسے سیریلیک ہو گیا, وینیلا فلیور میں, اسٹرابیری سیریلیک ہو گیا, گرائپ واٹر, نہیں مطلب جیسے انشور وغیرہ آئے ہوئے ہیں آج کل, جیسے انشور. اچھا انشور جو ہے نا, یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ میڈیسنل سپلیمنٹس ہے, ان کا اثر بھی گرو کرنے کا جو ایسے ایڈز بھی آ جاتے ہیں, ان کا اثر صرف 20% ہوتا ہے, not سائڈ افیکٹس تو نہیں کرتے. نہیں, سائڈ افیکٹس ایز سچ نہیں کرتے. کچھ لوگوں میں رپورٹڈ ہے کہ ان کو کڈنی سٹونز ہو جاتے ہیں, لیکن ناٹ ایوری بڈی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سپلیمنٹیشن کا مطلب کیا ہے. سپلیمنٹ, جب آپ اپنا میل نہیں کھا رہے اس کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں ایک میل کے ساتھ, تو میل کیوں نہیں کھا رہے, پہلا سوال یہ ہے.
ٹھیک ہے, آپ رائٹ ایٹنگ نہیں کر رہے, آپ رانگ ایٹنگ کر رہے ہیں. اب اس ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, جب آپ ایک سپلیمنٹ لیں گے تو پھر آپ دوسری چیز کے لیے دوسرا سپلیمنٹ بھی لینا چاہیں. نہیں تو یہ بتائیں, میں بچیوں کی بات کرنا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل مائیں اپنے گھروں میں جو بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں, انڈر 10 ہیں یا انڈر 20 ہیں, اس طرح کی سپلیمنٹس ہم نے بھی بچپن میں پیے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. وینیلا ہو گیا, اسٹرابیری ہو گیا, یہ بھی آپ نے نام لیتے ہیں. انشور تو نہیں ہوتا تھا, کوئی اور ہوتے تھے جو ہم میڈیکل جو اسٹورز میں ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں. تو اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں کیونکہ ان پہ جو لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ اسٹرانگ ہو گئی بونس, یا آپ ایسے ہائٹ, یہ فلاں. اگر تو ایسے بون اسٹرانگ ہوتی تو مجھے آپ بتائیں. آج میں دیکھ رہی ہوں, ہاں, یہ صرف مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اس چیز کو سمجھیں. کوئی پاؤڈر, کوئی گولی, بلکہ میں کچھ دن پہلے ایک ایڈ دیکھ رہا تھا کہ چائنا نے ایک ٹیبلٹ بنا دی جس میں 500 سیبوں کی طاقت ہے. اب 500 سیبوں کی طاقت آپ مجھے بتائیں لٹرلی ہو سکتی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ ایک آئیڈیا ہے جو انہوں نے بیچ دیا. سائیکولوجیکل, وہ کہتے ہیں there is nothing real, it's all your perception. تو پھر یہ بتائیے, جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جو مدر فیڈ نہیں کرا سکتی مدرس, مجبوری ہوتی ہے, تو پھر وہ جب بچوں کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں سیمیلیک اور اس طرح کے کوئی پروڈکٹس, دیکھیں ایک میڈیسنل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ایک میڈیسنل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک میڈیکل میڈیسنل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک کچھ ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں, جیسے یہ وے پروٹین, یہ فلانا پاؤڈر, یہ سارے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل. ہاں جی, لیکن وہ بھی, لیکن میڈیکل سپلیمنٹس ہیں ان کی بات کریے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میڈیسن کا بھی نقصان ہے. وہ تو ہے, آپ پیناڈول کی گولی کھائیں گے اس کا بھی نقصان ہے. یہ مت سمجھیے کہ جسٹ بیکاز اٹس کمنگ فرام اے ڈاکٹر اٹس ویری گڈ. نو, یہ ایک انڈسٹری ہے, یہ پروسیسڈ فوڈ ہے. دیکھیں یہ پروسیسڈ ہے, یہ سنتھیٹک ہے سارا, نتھنگ از ریئل. آپ کو جو وہ کیا لگتا ہے, آپ جو نیڈو بچے کو پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ ایک نام میں لے رہا ہوں, اس طرح کے 10 برانڈز ہیں, آپ وہ جو بچے کو پلاتے ہیں وہ تو آرٹیفیشل ہے, بچہ ایسے پھول جاتا آرٹیفیشل ہے نا, آرٹیفیشل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایک بچہ, کبھی پرانے وقتوں نے ماں نے بچے کو نیڈو پلایا تھا؟ کبھی پرانے وقتوں میں ماؤں کو یہ پرابلم ہوئی تھی؟ نہیں. وہ ڈائٹری سپلیمنٹیشن یوز کر, ڈائٹری سپلیمنٹیشن کا مطلب ہے وہ چیز کھائیں جس سے آپ کو فرق پڑے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ شارٹ کٹس میں آ گئے نا, ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے اور اتنی پین کوئی نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈبہ ہے تو پھر دے دو, سارے دے رہے ہیں. اب کیونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, یہ بھیڑ چال ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میڈیسن, میں آپ کو آج آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے بتا دوں کہ کوئی میڈیسن اس دنیا میں کسی بیماری کو کیور نہیں کرتی. کوئی میڈیسن, یہ سب 90 to 90% پلاسیبو ہے. کوئی میڈیسن آپ مجھے بتائیں, کوئی کینسر کی دوائی ہے جو کینسر کو کیور کرے, کوئی ڈائبٹیز کی دوائی ہے جو اس کو کیور کرے, ٹھیک ہے, لمبا کر دے. یہ تو اب ہمیں کہہ دیا نا اس نے, ہو سکتا ہے ہم نہ بھی کھا رہے ہوتے تو ٹھیک ہوتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری کی دوائی ہے ہی نہیں جو اس کو کیور کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈر نرشڈ ہے تو اس کو نیوٹرینٹس دیں, اس کو میکرو نیوٹرینٹس دیں, اس کو مائکرو نیوٹرینٹس دیں, آرگینک فارم میں دیں, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب ہے ہی نہیں تو ہم, جیسے آج کل لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی انڈے مل ہی نہیں رہے. میں نے کہا پھر تو ظاہری بات ہے, پھر میں بھی وہی کھا رہا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں, کیونکہ اب زندہ تو رہنا ہے. لیکن میں آپ سے یہی پہ میرا ایک سوال وہی پہ رہ گیا. اب جو آج کل کی مائیں جو بیبیز پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے جو میڈیکل سپلیمنٹس ڈاکٹر کے اینڈ سے جو ملے ہوتے ہیں, ہم اکثر پرسکرپشنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو یہ دیا ہے, کسی کو یہ دیا, تو وہ اتنے چھوٹے بچے کو جب آپ پاؤڈر والا دودھ پلا رہے ہیں اور اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا تو وہ سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سائڈ افیکٹس تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ میڈیسن کے بھی ہوتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, میں وہی بتانے لگا ہوں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو دوائی بھی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نیچرلی ہیل کرنے دیں, ہم اتنے چھوٹے بچے کو دوائی نہیں دے سکتے. تو جب آپ اس کو سپلیمنٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو جب میں کہوں گا کہ یہ فلانے نیوٹرینٹس دو تو انہوں نے کہنا جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں, میں تو افورڈ ہی نہیں کرتی, میں تو جا ہی نہیں سکتی, میں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں, اور لٹرلی پاسبل بھی نہیں ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے اتنے گرامز آف میگنیشیم کا را کھانی, اتنے گرامز, تو لوگ شارٹ کٹ کے لیے اس کو سپلیمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. بہتر نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی صورت میں لیسر ایول ہے, یہ موت دکھا کے بخار ادھار دینے والی بات. نہیں تو پھر میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, وہ بچہ چھوٹا ہے, پیدا ہو چکا ہے اور 10-5 پھر تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں, پھر تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں. پھر تو آپ دودھ تو نہیں پلا سکتے گائے بھینس کا, ایسے اب وہی بتانے لگا ہوں, مرتے کیا نہ کرتے, ایک یہ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ مرتے کیا نہ کرتے, کہ آخری آپشن رہ گئی ہے دنیا میں اور کچھ نہیں بچا, ایک گھوڑا ہی ہے, تو اگر میں اس کو کھا لوں گا تو وہ میرے لیے حرام نہیں ہے. یہ تو ایک یہ سچویشن ہوگی. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میڈیسن کوئی سپلیمنٹ اچھا نہیں, ان شارٹ. بٹ کئی صورتوں میں ہمیں لینے پڑ جاتے ہیں, مجبوری ہے لینے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دوسری آپشنز نہیں ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے, وی شوڈ بی ورکنگ آن دی آرگینک آپشنز. اب یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ, آرگینک بریڈز آ رہی ہیں, آرگینک ملک آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنی سچائی اس میں ہے, کتنی صداقت ہے, لیکن سنا ہے کہ آ رہا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو چوائسیز ہیں, وی آر دا پروڈکٹ آف دا چوائسیز وی میک اینڈ دا ڈیسیژنز وی ٹیک. بالکل درست, ہم اسی کا پروڈکٹ ہے. اور ہمارے پیرنٹس کو
یا وہ ایسی ماں جو اپنے بچے کو فیڈ کری اس کو اپنی خوراک کا بچے کی خوراک سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جو وہ کھائے گی وہ بچے میں جائے گا, وہ ٹرانسفر ہوگا. یہاں پہ خواتین بریسٹ فیڈ نہیں کرانا چاہتی بچوں کو, وہ کہتی نہیں جی, میں نے یہ مدرس کو کہتے ہوئے سنا ہے, وہ آیا رکھ لی انہوں نے, اور آیا بھی وہی رکھی ہے جس کا بچہ ہوا تھا, اینڈ شی واز فیڈنگ, تو میرے بچے کو پلا دو, اب یہ تمہاری رضائی ماں ہے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل دیئر فگر. ایسے بھی ہوتا ہے جی, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سیزیرین نہیں کرانا, ہم نے سوری نیچرل برتھ پہ نہیں جانا, وی وانٹ ٹو گو فار سیزیرین, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل مائی فگر. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ اب بن چکا ہوا ہے. آئی وانٹ ٹو گو فار سیزیرین, دے گو فار سیزیرین. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیچرل برتھ نہیں کروانی, وی وانٹ ٹو گو فار سیزیرین سو دیٹ میرا فگر نہ خراب ہو. سو ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی ہیں لوگوں کی. فیڈ نہیں کراتی بچوں کو, جس کی وجہ سے ان کا ملک ڈرائی ہو جاتا ہے, اینڈ دین بچے. سو ان شارٹ, کام بچوں کا تو کوئی قصور نہیں نا, قصور تو ماں باپ کا ہی ہے انفارچونیٹلی, یا ہمارا ہے جو سوسائٹی ہے. تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں یہ ساری پری بیبی کاؤنسلنگ ہے جو مدرس کو بتانی چاہیے کہ کیا کس طرح کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. سو ایونچولی جب ہم بات کرتے ہیں سپلیمنٹیشن انڈسٹری کی, یا ٹیبلٹ انڈسٹری کی, یا اسٹیرائڈل انڈسٹری کی, سب نقصان دہ ہیں. لڑکے اپنے ہاتھوں سے اپنا فیوچر تباہ کرتے ہیں. اسٹیرائڈ یوزر جو ہے کبھی بھی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ 45 ٹاپتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ینگ ڈیتھس ہیں. کیوں لے رہے ہیں اگر ان کو پتہ ہے کتنا المیہ ہے اسٹیرائڈز استعمال کرنے سے, ڈائریکٹ موت ہے, اگر موت نہیں ہے تو سائڈ افیکٹس, اور آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہتا, ریپروڈکشن آپ آگے بچے پیدا نہیں کر پائیں گے, پرابلمس ہوتی ہے. تو کیوں نہیں بین ہو رہا؟ ایڈکشن. میں نے ابھی آپ کو بولا کہ یہ ایسی ایڈکشن ہے کہ جس کے اندر جس کو ایک دفعہ یہ لگ جائے, یہ ویژول ایڈکشن ہے, اس سے انسان اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. اور اس کو پتہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ مر جاؤں گا. جیسے ہیروئن پینے والے کو پتہ ہے, آئس پینے والے کو پتہ ہے کہ میں 2-3 سالوں میں مر جاؤں گا, بڑی بری موت مروں گا. الکوہول پینے والے کو پتہ ہے کہ میں 15 سے 20 سال کے اندر بڑی بری موت مر جاؤں, بٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو ان شارٹ ہماری جو کانشیس تھنکنگ ہے نا, وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے. ہم لوگ پہلے سے نہیں سوچ کے رکھتے, کہ میں پہلے سے نہیں سوچ کے رکھتا کہ چاہے میں لیٹ ہو رہا ہوں, چاہے میری میٹنگ خراب ہو رہی ہو, کچھ بھی, میں نے ریڈ لائٹ نہیں کراس کرنی. یہ میں پہلے سے نہیں سوچ کے رکھتا, اور اگر میں نے پہلے سے نہیں سوچا تو جب ریڈ لائٹ آئے گی اور مجھے جلدی ہوگی تو میں کراس کر جاؤں گا. لائک وائز ہم لوگ پہلے سے اپنے فوڈ انٹیک کے بارے میں نہیں سوچتے. اکثر لوگ مجھے کہیں گے یار آپ افطاری پہ آؤ, میں نہ افطاری پہ جاتا ہوں, نہ افطاری پہ بلاتا ہوں. ویری سمپل. اور اس میں تعلق یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا وہ زبردستی کھلائیں گے. اچھا, جس چیز کے میں خلاف ہوں, میں کیسے اس کے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس کو بھی میں افطاری پہ بلاؤں گا وہ ایکسپیکٹ کریں گے افطاری کا مینیو. وہ ایکسپیکٹ یہ نہیں کریں گے کہ میں ان کو ایک کھجور دوں اور ان کو کہوں کہ جی اب یہ تھوڑا سا مچھی کا سر کھا لیں اور یہ تھوڑے سے چاول کھا لیں, دین یو آر گڈ ٹو گو. دے وونٹ ڈو دیٹ, آئی نو. اور ایک دفعہ آئیں گے, دوسری دفعہ آئیں گے بھی نہیں. تو پرسنل پریفرنسز اینڈ چوائسیز, ان کا بہت تعلق ہے. اب اگر مدرز اور فادرز اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ بچوں میں کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. سپلیمنٹیشن کا اس لیے بھی آگے لوگ کہتے ہیں ایک پل لو 4 کلو وزن کم ہو جائے گا, بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کڈنیز فارغ ہو رہی ہیں. تو یہ جو سارے زیمپک ہے, اس طرح کی میڈیسنس ہیں فیٹ لوز کرنے کے لیے, ویٹ لوز کرنے کے لیے, دے آر ناٹ گڈ. نہیں, یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ویٹ لوز کرنے کی نہیں ہے, یہ بیسکلی تو بہت سنا ہے کہ ایسا کچھ ہے. بیسکلی ڈائبٹیز کی میڈیسنز ہیں, اور ان کا ایک سائڈ افیکٹ یہ تھا کہ یہ وزن لوز کرتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے ابھی تک زیادہ تر جو سیکشل انہینسنگ ڈرگز آئی ہیں وہ کوئی بھی سیکشل انہینسمنٹ کے لیے نہیں ہے, وہ دل کی بیماری کی ڈرگز بنی تھی, اور انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کے لیے ایسے کر لیا. ہاں, اور انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے اس سے, جیسے اس میں کئی سالٹس ٹرائی کر لی انہوں نے, تو پھر ہارٹ اٹیک بھی آ گیا نا. نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے, ایک تو ڈوزیج کا بڑا تعلق ہوتا ہے, اور جتنی بھی بیماریوں کی دوائیاں ابھی بنی ہوئی نا, یہ سب بائی چانس بنی ہیں. کوئی بھی اس طرح نہیں بنی کہ اس نے کہا اچھا یہ بیماری ہے میں یہ اس کی بیماری کی دوائی بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب بائی چانس بنی ہے. بنی کسی کے لیے ہوتی ہے, استعمال کسی کے لیے کر رہے ہیں. جیسے اوزیمپک کی آپ بات کر رہی ہیں, اوزیمپک بنی ڈائبٹیز کے لیے, استعمال موٹے لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ, مین افیکٹ نہیں, سائڈ افیکٹ ہے ویٹ لاس. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سلڈینافیل کی, جس کو ہم وائیگرا کے نام سے بھی جانتے ہیں دنیا, وہ بنی ہارٹ کے لیے تھی, ویزو ڈائلیشن کے لیے بنی تھی, کہ آپ کی وینز کھلیں گی, آپ کے دل میں خون جائے گا. آپ لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ٹاڈیلا فیل ہے, اسی طرح اور کئی سالٹس ہیں اس کے اندر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی میڈیسنل یوز ہے نا, آپ کو سر بھی درد ہو رہا ہو نا, تو پلیز اس کو چائے اور گولی سے مت فائٹ کیا کریں, انلیس پین آپ کی ایسی ہو جائے, ایکسکروشیٹنگ ہو جائے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی, دین پاپ اے پین کلر. کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہاؤ بیڈلی ایون این ایسپرین, ایون اے ٹائلینول, یہ آپ کو کتنا برا افیکٹ کرتی ہے آپ کے ہارمونس پہ. اور آج کل آپ زیادہ تر بچیوں کو دیکھیں ہارمون ان امبیلنس, پریگننسیز میں پرابلم ہو رہی ہے, کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے سپر ڈپریشن چلی گئی, ڈپریشن ہو گئی ہے, خاوند سے پھر لڑائیاں شروع, ایک چھوٹی سی چیز سے
पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, तबाही के So दहाने यानी पे कि we चले should जाते say no to drugs और एक्सेप्शनल केसेस के अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते हैं अपने छोटे मोटे पर्पसेस के लिए, जो बॉडी फॉर्मेशन के लिए, वेट लूज के लिए, या पुट ऑन करने के लिए, या बॉडी टॉन करने के लिए, तो ये सारे जो आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक तरीके, इनको से नो टू इट, अदरवाइज ये आपकी ज़िंदगी में आपके जानलेवा भी हो सकते हैं. जानलेवा Say no होते to हैं. steroids because they are जानलेवा, right? यस यस. लेट्स सी कि ये नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनको समझ आए, और इसके अलावा और मज़ीद जो अपडेट्स हैं हम इनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे एंड कास्टिंग लाइट ऑन steroids. Thank you guys for watching us today. Stay tuned till we get back. Bye bye.